बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 31 अक्टूबर जुम्मे का दिन है। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना रहम करम करे, आपका जुम्मा मुबारक करे। अहम खबरें पहले आपके सामने, फिर उसकी तफसील। उसमें बहुत सी अहम मालूमात हैं। इमरान खान ने जो अडियाला बैठ के चाल चली है, अदालतों को फैसले रोकने पड़े, लंबी तारीखें डालने की वजह क्या निकली? हाफिज साहब डिप्रेशन में, एक्सटेंशन का नाम लेना जुर्म है, 3 हफ्ते कोई नाम नहीं लेगा। शहर इक़्तिदार में इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के बड़े फैसले के हैं। आज तीनों सर जोड़कर बैठे, नई तरमीम समेत पूरा मामला आपको बताता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में क्या हो रहा है, कौन कौन से लोग, सिफारिशें मुस्तरद खान की हदायत क्या आई, और उम्मत मुस्लिमा कूफियों का किरदार, पाकिस्तानी अहम शख्सियात इसराइल भेजने की ज़ेन साजी का पूरा इंकशाफ ड्रॉप साइड का। और मरियम नवाज पंजाब में हसीना वाजिद, शेख हसीना से भी बदतर नई रिपोर्ट में इंकशाफात हैं। FBR ने भी अपने चेयरमैन शबर जैदी पर, साबिक पर जो केस क्यों किया। अफगानिस्तान मुआहदा, पाकिस्तान का मामला, ये जीत किसकी हुई है? रजीम प्लान में वहाँ अफगानिस्तान में 3 नए मोहरे अमेरिका ने लॉन्च किए हैं, उनकी भी तफसील आपको बताता हूँ। और अरबों का बड़ा शैतान, डिक्टेटर्स की मादनियात पर लड़ाई है। सूडान की सूरत हाल में क्या हो रहा है, कमांडर कौन सा पकड़ा गया। और इसराइल में लाखों यहूदियों का, हज़ारों की तादाद में बल्कि, फ़ौज में जाने से इनकार, एहतजाजी मुजाहरे। तफसील से बात करते हैं, सारी बड़ी अहम मालूमात होंगी। कोशिश मेरी अपनी स्पीड स्लो करने ताकि आपको ये समझ आए। खैबर पख्तूनख्वा में देखें, काबीना का आज एक तो हलफ है जिसमें 10 रुकनी काबीना में वो लोग, 13 रुकनी, जिसमें नौजवान हैं और वो जो नज़रिए पर खड़े हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पहली दफ़ा मुराद सईद जो खान के नज़रिए पर कायम है, वो टीम इक़्तिदार में नज़र आ रही है। ये जो 13 रुकनी लोग हैं, इसमें एक तो मशीर ख़ज़ाना मुज़म्मिल असलम को रखा गया, बैरिस्टर सैफ का नाम अभी तक इसमें नहीं है। इस मुख्तसर काबीना में नौजवान लीड कर रहे हैं, उसकी वजह बड़ी अहम है क्योंकि इमरान खान का जो नज़रिया है इस वक्त, जिसे कहा जा रहा है न्याजी लॉ पूरे मुल्क में तहरीक इंसाफ ने नाफिज किया हुआ है। अदालतों में तो इमरान खान ने कहा ना आसिम लॉ लगा हुआ है, लेकिन अवाम में इस वक्त न्याजी लॉ लग चुका है। ये तस्लीम करती है हुकूमत। खान ने ये ताकत नौजवानों के अंदर बांटी क्यों है, इसे आपने समझना होगा। अभी गिलगित में भी देखें, 24 हलकों में तमाम टिकट्स नौजवानों को दिए जा रहे हैं। आप बल्कि देखें, वजीराबाद चट्ठा खानदान 1925 से इलेक्शन लड़ रहा है, 100 साल हो गए। इस खानदान का कोई ना कोई शख्स खानदानी सियासत में हमेशा रहा। इलेक्टेबल की जो सियासत खान ने जिस तरह उड़ाई पहले, अब खानदानी सियासत भी उड़ा दी। ये 100 साल की तारीख खान ने बदली है। अहमद चट्ठा को कहा कि ज़मीनी इंतखाबात नहीं लड़ने, वो पीछे हट गया। अब ये आले शरीफ में आपको नजर नहीं आएगा जरदारी खानदान में, जहाँ पैम्पर्स डायपर्स में जो बच्चे वो भी लीडर बनते जा रहे हैं, यहाँ बुजुर्ग खवातीन बिस्तर और मर्ग पर हों, उन्हें भी इलेक्शन लड़वाते रहे कि सीट घर के अंदर रहे। ये इमरान खान का न्याजी लॉ है जो मिडिल क्लास का नौजवान सेनेट, पार्लियामेंट, कौमी असम्बली और वजारत आला तक पहुंच चुका है। अब स्टैब्लिशमेंट कोशिश क्या करिए और ये नौजवान इसीलिए काबू नहीं आ रहे। ये खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर एक और रियासती हुकूमत बनाना चाह रहे हैं। अभी गवर्नर अस्मा अरबाब आलमगीर का नाम भी मंजर आम पर है कि उन्हें शायद गवर्नर लगाया, जैसे पहले आफ्ताब शेरपाओ का नाम भी ज़ेरे गौर है। वजह क्या है? खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और वफाक के ताल्लुकात इस नहज पर हैं कि दोनों अपनी इंतहा तक आप कह सकते हैं। आर्मी चीफ खुद जो कबायली वाहिदीन से कल मिलने गए हमायत लेने के लिए, क्योंकि सुहेल अफरीदी और खैबर पख्तूनख्वा का नौजवान नहीं मान रहा, इन्होंने साफ साफ इनकार किया, ऑपरेशन नहीं होने देंगे और एस्टेब्लिशमेंट कह रही है ऑपरेशन हर सूरत में होगा। उसकी वजह क्या है? देखिए, ऑपरेशन जब यहाँ कंप्लीट होगा तो उसके बाद अफगानिस्तान जंग शुरू होगी, याद रखें। और ये बात KP हुकूमत को पता है कि नुकसान यहाँ अवाम को, खैबर पख्तूनख्वा को। अभी इस्टेब्लिशमेंट ने तो कहा उन्हें पेवस्ता रहा शजर से उम्मीदें बाहर रख, तो उन्होंने जवाब में परवीन शाकिर का शेर वो, जो तू तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है, फूल किधर जाएगा, तो अवाम किधर जाएगी? खैबर पख्तूनख्वा की अवाम इस वक्त बड़ी शदीद मुश्किल में है। मैं आपको तफसील बताता हूँ। ये जो ताज़ा तरीन शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी और जरदारी की मुलाकात, उसमें एक तो खैबर पख्तूनख्वा का मामला, कश्मीर का मामला, सदारती निज़ाम और 27वीं तरमीम एक्सटेंशन, ये बड़ी अहम मुलाकात थी इनकी। क्योंकि इस वक्त मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो चैलेंज बना हुआ है वो मुद्दत मुलाजमत तोसी है। ये आप जानते हैं। हुकूमत को जो पैगाम पहुंचाया गया कि अगर एक्सटेंशन के मामले पर कोई वारदात करने का सोचा तो इमरान खान को जेल से रिहा करेंगे, अडियाला का दरवाज़ा खोल देंगे। ये नवाज शरीफ को पैगाम भेजा। अब जनरल आसिम मुनीर अपने ओहदे पर अगर ना रहे तो फिर इमरान खान के केसेस खत्म हो जाएंगे, इमरान खान फिर रिहा हो जाएंगे, फिर इमरान खान आ जाएगा। और ये वही धमकी है जिसकी वजह से नून लीग और पीपल्स पार्टी पिछले 3 साल से जुड़ी नजर आ रही है, सिर्फ से एक धमकी की वजह से। मौलाना फजल रहमान जैसे लोग जो 10,000 को मुंह पे मारते हैं लेकिन मखसूस नशिस्तें रखते हैं। अब नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी इस वक्त इमरान खान के साथ चाहते हैं कि एक्सटेंशन से पहले बात हो। ये जो मिसाक़े जमहूरियत के नाम पर ये जो बार बार मुज़ाकरात की बात करते हैं कि एक दफ़ा एक्सटेंशन रुक जाएगी, ये खान को पैगाम देते हैं।
کہ اگر آرمی چیف چلے گئے تحریک انصاف کا راستہ بنے گا، لیکن اس راستے میں تحریک انصاف کو پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو بھی رکھنا ہے، سپیس دینی ہے، سسٹم کا حصہ بننا ہے، پنجاب میں حکومت قائم رکھنی ہے، وفاق میں تحریک انصاف جس کے ساتھ بھی مل کے حکومت بنائے، لیکن وزارت عظمیٰ اور وزارت اعلیٰ سمیت معاملات ان کے پاس ہوں گے، گارنٹی چاہتے ہیں کہ ہماری حکومت نہیں کرائیں گے، ہمارے لیے مشکلات نہیں کھڑی کریں گے۔ اور میں آپ کو بڑے وثوق سے بتا رہا ہوں، یہ ان کے بڑے اہم رہنماؤں کی گفتگو ہے لب الباب، اس کی میں آپ کو دلیل اور ثبوت بھی پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ ایک طرف یہ پیغام دینے کہ تمام سیاسی طاقتیں اکٹھی ہوں، ایکسٹینشن کی مخالفت کریں، کیونکہ اکیلے نون لیگ اور پیپلز پارٹی نہیں کر سکتے، نہ ان کی جرت ہے۔ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے درمیان پل بننا، بنی گالا ٹرانسفر کرنے کی بات کرنا، میثاق جمہوریت، اعلیٰ سطح پر مذاکرات، یہ سارا اسی کا تسلسل ہے۔ خان اعتماد نہیں کرتا ان پہ، اسے پتہ ہی منافقین کا ٹولہ ہے۔ اگر ایکسٹینشن روکنے کے لیے شاید وقتی طور پر اگر عمران خان اتحاد کر لیں تو یقین کریں بڑے مقصد کے لیے نظریے کو کمپرومائز کرنا پڑے، لیکن عمران خان ظاہر ہے جانتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں، اس لیے عمران خان بڑے اپنے فیصلے خود اپنے انداز سے کرتے ہیں۔ اب یہ ایکسٹینشن ہو ملک میں، اور آپ کو پتہ ہے نواز شریف کا ذکر نہ ہو، یاد رکھیں نواز شریف بے شک ریلیونٹ ہے، لیکن ایک کارڈ اس کے پاس موجود ہے، ہم اس کا جتنا مرضی مذاق اڑائیں، وہ ریلیونٹ ہو چکا ہے، عضو معطل ہو جائے، بالکل صحیح بات، لیکن جنرل عاصم منیر کی تعیناتی بھی مریم نواز نے نواز شریف سے کروائی تھی، یاد رکھیں۔ نون لیگ پیپلز پارٹی ایکسٹینشن کے معاملے پر کیوں ڈرتی ہے؟ انہیں پتہ ہے کہ ایکسٹینشن کے بعد جو 27ویں ترمیم جو دسمبر کے مہینے میں شروع میں آ جانی ہے، اب اس میں 25-26 دن ایکسٹینشن میں رہ گئے ہیں، اور نواز شریف کو پتہ ہے کہ اس 27ویں ترمیم آنے کے بعد زرداری کو بھی کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا کیا حال ہوگا۔ دیکھیں صوبوں کو تقسیم کرنا مطلب ان کی طاقت ختم ہو جانی جو رہی صحیح ہے۔ عدلیہ پر ایک طرف شب خون مار کے، جس طرح وہ شب خون مار کے آرٹیکل 8 ملٹری کورٹ والا جو امریکی یورپی یونین کے دباؤ کی وجہ سے 26ویں ترمیم میں نہیں ہوا، ہائی کورٹ کے اختیارات کو کم کرنا، ججز کی ٹرانسفر، منتقلی، عمر کے حساب سے انہیں رکھنا، اس میں جو سرکاری اداروں میں سب سے بڑا کام ہوتا ہے چیک اینڈ بیلنس، وہ ختم کرنا۔ اب یہ ترمیم جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو خطرہ ہے کہ یہ اختیارات اگر پارلیمنٹ اور حکومت سے لے لیے گئے، صدارتی چلے گئے معاملات، وفاق کی طاقت بڑھ گئی، صوبوں کا اختیار ختم ہوا، نئے صوبے بنے، اس کے لیے تو 2/3 چاہیے، اور 2/3 تو نون لیگ کے پاس نہیں ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے۔ یاد رکھیں یہ 17 نشستیں نون لیگ کی نہیں ہیں، اور 17 ان کی اپنی، باقی ان کی نہیں ہیں۔ باقی اسمبلیاں تحلیل کرنا اور عدلیہ ویسے ہی اتنی کمزور ہو، پھر نئے صوبے بنانے کے لیے صوبائی اسمبلیوں سے منظوریاں، قانون، یہ سب کچھ کوئی مسئلہ نہیں ہے صدر کے لیے، اور صدر کے لیے پھر فیلڈ مارشل تیار ہیں، ایکسٹینشن کے بعد وہ آخری طاقت کا مرحلہ ہے۔ اب اس میں آپ پنجاب دیکھیں اور یہ سندھ دیکھیں سارے، تو 12 صوبوں کی جو بات انہوں نے چلائی تھی، خیبر پختونخوا میں 2 وزیر اعلیٰ، سندھ میں 4 وزیر اعلیٰ، اور پنجاب میں بھی اسی طرح کا نظام، جس میں 3-4 رکھ لیں، جنوبی پنجاب، وسطی پنجاب، شمالی پنجاب، سینٹرل پنجاب، وزیر اعلیٰ لگائیں، تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی سندھ اور پنجاب میں فارغ ویسی۔ خیبر پختونخوا میں تو تحریک انصاف ہی ہے ہر طرف، 6 کے 6 وزیر اعلیٰ بھی لگا دے تو وہ نہیں گئے ہوں گے، لیکن آل شریف اور زرداری کے لیے یہ ختم کھیل، اس لیے یہ بری طرح پھنسے ہوئے ہیں، اور یہ اسی لیے نہیں ہو رہی۔ ایک طرف ایکسٹینشن کی انہیں حمایت کرنی پڑ رہی ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ایک طرف کہتی ہے 9 مئی ہمارا 9/11 ہے امریکہ کا، تو یہ مجبور ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی، لیکن انہیں پتہ ہے فالس فلیگ ہے، لیکن چونکہ عوامی حمایت ختم ہو گئی ہے، اور آرمی چیف ان کے لیے اتنے ہی ضروری ہیں جتنے آرمی چیف کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ۔ اب یہ اتحاد ہے ایک ایسا غیر مرئی، اب ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہی آنکھیں پھیر رہی ہے، جو اس نے پھیرنی ہے، آپ کو پتہ یہ تو ہوگا، تو یہاں نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی آنکھیں پھیریں گی۔ اب یہ نومبر کے مہینے میں ہوتا ہے یا جنوری تک جاتا ہے، جنوری سے آگے نہیں جا سکتا کیونکہ اس میں بہت ساری وجوہات ہیں۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ فی الحال تو پھنسا ہوا ہے یوکرین کی جنگ میں، آپ کو پتہ ہے جو روس نے اس کی تجویز مسترد کی تو اسے پھر مجبور جنوبی ایشیا کی طرف آنا پڑا، کیونکہ یہاں ظاہر یورینیم کی اہم دھاتیں تھیں، امریکہ کو فضائی میزائل نظام میں، معدنی وسائل میں ترقی چاہیے تھی۔ پھر روس اور بھارت کی تیل کی خریداری بھی جاری ہے، جس کی وجہ سے سارے معاملات رکے ہوئے ہیں۔ اب جو ان کی چین کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کی کل ملاقات ہوئی، اب چین کے جو 65 ارب ڈالر پاکستان میں لگے ہوئے ہیں معدنیات سمیت، سی پیک سمیت، چین کے ہتھیار پاکستان کے پاس، JF-17 والا معاملہ، اور دوسری طرف ہے امریکہ، ڈونلڈ ٹرمپ۔ تو جس طرح بھارت اور پاکستان کے ساتھ امریکہ کا رکھنا اس وقت مشکل ہے بیلنس، اسی طرح پاکستان کے لیے چین امریکہ کا بیک وقت تعلقات رکھنے ناممکن ہے۔ تو یہ 15 دن میں ختم ہو، جنوری تک ختم ہو، یہ ہوں گے ضرور، غیر فطری اتحاد ہے۔ اور یہ پاکستان کی تاریخ ہے، جس طرح ہمیشہ چین کے ساتھ کھڑے ہوئے، امریکہ کی تاریخ ہے ہمیشہ بھارت کے ساتھ کھڑے ہوئے، یہ غیر فطری اتحاد کی ایک عمر ہوتی ہے۔ اس لیے اس نظام کو فی الحال چلانے کے لیے انہیں ایک دوسرے پر انحصار کرنا ضروری ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کی اسی لیے مخالفت میں کوئی بات نہیں کرنے دی جاتی، اور اس کے تمام مطالبات منوان ایسے تسلیم کیے جا رہے ہیں۔ دیکھیں 2 مطالبات بڑے، ایک افغانستان میں رجیم چینج آپریشن، جس میں حکومت بدلنے میں بھی تازہ ترین پیش رفت ہوئی ہے،
وہاں افغان حکومت کو گرانے کے لیے عبدالرشید دوستم، قلب الدین حکمتیار اور وادی پنشیر کے جو احمد شاہ مسعود، اس کا بیٹا احمد مسعود، انہیں ملا کے 25-30 ہزار جنگجوؤں کو تیاری کا حکم دیا گیا کہ تاکہ یہاں پاکستان کی طرف حملے شروع ہوں تو یہ اندرونی سطح پر افغانستان میں جنگ شروع کر دیں۔ اب دونوں اطراف سے اس وقت افغانستان کی جو جنگ ہے وہ رجیم چینج کی ہے۔ یہ منصوبہ افغانستان نے بھی بنایا ہوا ہے کہ مشرق میں بھارت حملہ کر دے گا، مغرب سے یہ حملہ کریں گے، اندرونی سطح پر یہاں پر اچانک دہشت گردی میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں اضافہ ہوگا۔ تو یہ تو خطرناک ترین صورتحال ان دونوں مسلمان ممالک کے لیے، جس میں خدا نہ خواستہ اللہ معاف کرے سوڈان جیسے حالات بنے۔ یہ دونوں ممالک کو کیونکہ بھرپور بیرونی امداد ملے گی، پاکستان کو امریکہ کی طرف سے ملنی شروع ہو جائے گی اور افغانستان کو بھارت کی طرف سے، اور اس میں بیچ میں عوام اور ملک بیچ میں پھنس جائے گا، خانہ جنگی کا معاملہ۔ تو اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت سے محفوظ رکھے، اور یہ بات ترکی اور قطر سمیت مسلمان رہنما جانتے ہیں۔ یہ اس لیے دونوں کوشش کر رہے ہیں کہ یہ مذاکرات ہر صورت میں کامیاب ہوں۔ یہ پاکستانی وفد جو استنبول میں 5 دن وہاں رہے، وہاں بڑے مسائل پیدا ہوئے، پھر ایئرپورٹ سے انہیں بلایا گیا۔ افغانستان کے جو مطالبات تھے جیسے جنگی فضائی حدود کی خلاف ورزی نہ ہو، کالا دھن تنظیموں کو پاکستان اپنا اندرونی معاملہ سمجھ کے خود طے کرے، اور یہ جو وفد ISI کی سربراہی میں وہاں گیا اسی لحاظ سے بڑا اہم تھا۔ یہ تو خواجہ آصف جیسے لوگوں کے منہ اگر بند کر دیں تو آدھی جنگ والے معاملات ویسے ہی ٹھیک ہو جائیں، لیکن ان لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے، یہ خواجہ آصف جیسے لوگوں کو۔ اس کی میں آپ کو دلیل دیتا ہوں۔ ابھی آپ فلسطین کا معاملہ دیکھیں، ڈراپ سائٹ نے امریکی ویب سائٹ ہے، اس کے جو صحافی ہیں رائن گرین بڑا زبردست تگڑا بندہ ہے، فلسطین کے لیے بڑی زبردست اس کی آواز ہے اور طاقتور آواز ہے۔ تجزیہ اس نے کی، خبر اس نے دی کہ پاکستان کی حکومت جو ابھی اسرائیل سے فوج بھیجنے کی درخواست سے انکار کر رہی ہے فی الحال، لیکن در پردہ عوام کی ذہن سازی کر رہی ہے، اور وہ باقاعدہ ٹی وی پروگرام میں رانا ثناء اللہ، بیرسٹر عقیل سمیت یہ تمام حکومتی اہلکار اپنا موقع بتا چکے ہیں کہ اسرائیل کا جو ہی حکم آیا پارلیمنٹ سے ان کیمرہ اجلاس بلوائیں گے، کابینہ سے اس کی منظوری دلوا دیں گے۔ اچھا، یہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اسرائیل کے اندر وہاں جو قدامت پسند یہودی ہیں وہ نعرے لگا رہے ہیں کہ ہم توریت کی حفاظت کے لیے ہیں، فوج کی نہیں، فوجی بھرتیوں کے خلاف وہاں مظاہرے ہو رہے ہیں، ہزاروں لوگ شامل ہیں۔ یہ اسرائیل کی تاریخ میں سب سے بڑے مذہبی مظاہروں کو قرار دے رہے، وہ نہیں جا رہے فوج میں۔ اب اسی لیے پاکستان سے، آذربائیجان سے، انڈونیشیا سے کرائے کے فوجی مانگے جا رہے ہیں، کیونکہ وہاں ان کے اپنے لوگ اس فوج سے جنگ سے تنگ آ گئے ہیں۔ 78 سال ہو چکے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ یہ جو فیلڈ مارشل پر دباؤ بڑھا رہا ہے، اور فیلڈ مارشل جو بندوق اس وقت نون لیگ کے کندھے پہ رکھ رہے ہیں، یہ اسی طرح ہے جس طرح ثانیہ مرید کے میں نون لیگ نے چونکہ اپنا پنجاب میں سیاسی مستقبل تباہ کر دیا، ووٹ بینک، سپورٹ بینک تباہ کر دیا ہے، انہیں اندازہ ہے کہ عوام میں کوئی مقبولیت نہیں، الیکشن یہ نہیں جیت سکتے، عوام میں نہیں جا سکتے، اور حالات اس نہج پر ہیں کہ یہ ہر غیر قانونی غیر آئینی غیر شرعی کام کے لیے تیار ہے۔ اور یہ بات تو رانا ثناء اللہ نے عمران خان کے حوالے سے پبلک میں کہی تھی کہ ہم ہر اس طرح کا کام کریں گے۔ ماضی میں انہوں نے پیپلز پارٹی کو پنجاب میں ایسے ہی ختم کرنے کے لیے جن کا آخری بندہ رہ گیا تھا وہ سلمان تاثیر گورنر، اسے نون لیگ نے اسی طرح ٹیکنیکل انداز میں ختم کیا اور پیپلز پارٹی کو پنجاب سے فارغ کیا۔ اب نون لیگ خود اس وقت اس نہج پر پہنچ گئی۔ یہ جو مریدیہ کے سانے میں انہوں نے احتجاج نہیں ہونے دیے، کریک ڈاؤن کیے مساجد پر، مدارس پر، ائمہ پر، کہ آپ اندازہ کریں کہ بنگلہ دیش میں وہاں پاکستانی سفارت خانے کے باہر آج 7واں دن ہے، وہاں مریدیہ کے سانے کے لیے لوگ بیٹھے مذمت بھی کر رہے ہیں، جوتے بھی دکھا رہے ہیں۔ لیکن پنجاب میں طاقت اور بربریت کے ذریعے 71 کے قریب صحافیوں پر ابھی صرف مریم نواز مقدمات کرنی، یہ شیخ حسینہ سے بھی کام اوپر چلا گیا بنگلہ دیش میں۔ اسی طرح علماء اکرام، مولویوں کو، مدرسوں، یہ سارا یہ جو کام ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے۔ اب مریدکے کا یہ معاملہ کیوں تھا کہ غزہ کا احتجاج تھا اور اسرائیل اس پہ بڑا خوش تھا، ان کی تمام اخبارات آپ نے دیکھی ہیں، اس میں تعریف ہوئی باقاعدہ۔ اسی طرح پاکستان کے میڈیا کے ذریعے بھی یہ ذہن سازی کا عمل کہ غزہ میں فوج بھیجنا، وہاں فلسطینی مزاحمت کاروں سے اسلحہ لینا، اسرائیل کے بارڈر کا تحفظ، یہ خود بیرسٹر کیل نے کہا ہے کہ کراس بارڈر حملوں کو ہم روکیں گے۔ اب غزہ کا دوسرا مخالف بارڈر کون سا ہے؟ اسرائیل کا۔ تو انہوں نے خود پورا میکنزم بتایا کہ پاکستانی فوجیوں پر اگر حملہ ہوا تو اس کے تحفظ میں بھرپور جواب دیں گے۔ اب ظاہر اسرائیل تو حملہ نہیں کرے گا، وہ تو انہیں بلا رہے ہیں وہاں۔ رانا ثناء اللہ نے بھی یہ بات کی کہ مزاحمت کار تنظیمیں تو ڈونلڈ ٹرمپ کے امن معاہدے پر دستخط کر چکی ہیں، اسلحہ واپس کریں گے، تو اب یہ ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ اسلحہ واپس کریں اور ہر صورت میں امن لائیں۔ بندہ اس سے پوچھے کہ اس معاہدے پر تو اسرائیل نے بھی دستخط کیے ہیں، لیکن وہ 125 دفعہ معاہدہ توڑ چکا ہے 10 دنوں میں، تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہاں مزاحمت کار کہیں گے یہ لجی پلیٹ میں اسلحہ آپ لے جائیں ہمارا، اور وہاں کے سارے دھڑے ان کی بات مانیں گے؟ وہاں پہ بھی دھڑے بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ خدا نہ خواستہ سوڈان والا معاملہ بنایا جائے گا، فرق صرف وہ یہ پاکستان کی فوج سے کروائیں گے۔ یہ بہت بڑی پلاننگ ہے، اور دیکھیں ہم سوچتے ہیں اکثر کہ یزید کے دور میں یہ لوگ ہوتے تو کیا کرتے، یہ آج آپ کے سامنے کیا کر رہے ہیں۔ امت مسلمہ تو اس وقت اجتماعی طور پر کوفیوں کا کردار ادا کر رہی ہے۔ یقین کریں جو کچھ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، یہ سوڈان کے حوالے سے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں، کیونکہ اس کے نام آتا ہے عرب امارات کے صدر کا، محمد بن زائد کا۔
وہ سوڈان کے ڈپٹی چیف ہے وہ جنرل یاسر عطا، اس نے کل ایک تقریر کی کہ سوڈان کے معدنی ذخائر پر قبضے کے لیے، سونے پر قبضے کے لیے، سونا جو ان کے پاس ہے، بندرگاہوں پر قبضہ، ہماری زرعی زمینوں پر، کیونکہ ان کی خوراک کی شارٹیج کا مسئلہ ہے، اس کے لیے اس وقت یہ جو RSF جیسی تنظیموں کی حمایت کر رہے ہیں، انہیں بھرپور اسلحے کے ٹرک، جہاز بھر بھر کے دیے جا رہے ہیں، اور وہاں ان کا جو ڈکٹیٹر ہے، یہ دو ڈکٹیٹر ہیں، ایک جنرل عبدالفتاح برہان اور ایک جنرل حمدان اور المعروف حمدیتی، یہ دو لشکروں کی آپ لڑائی کہہ لیں، اقتدار اور وسائل پہ کنٹرول کا، اور اس میں عرب امارات اور مغرب جنرل حمدان حمدیتی کی حمایت کر رہے ہیں۔ جس طرح شام میں آپ دیکھیں بشار الاسد اور احمد شرح کا معاملہ تھا، بشار الاسد کو ہٹا کے احمد شرح کو لائے، جسے خود دہشت گرد ڈکلیئر کیا، اس کے سر پہ قیمت رکھی، اور وہی بندہ پھر اقوام متحدہ ان کے ساتھ ہاتھ بھی ملا رہا ہے، جفیاں بھی ڈال رہا ہے۔ تو یہ یہاں بھی وہی واردات ہو رہی ہے، اسی بربریت اور ظلم پر لندن تک جگہ پہ احتجاج ہو رہا ہے، لیکن امت مسلمہ میں کوئی بولنے پر تیار نہیں، کیونکہ محمد بن زائد کا نام ہے، اور اس میں حالیہ دنوں میں آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف اور مریم نواز جو استقبال کرتے رہے ہاتھوں میں ہاتھ، وہ تصویریں آپ کو یاد ہیں، تلور کے شکار والے، رحیم یار خان والے، جو پورا علاقہ ان کے پاس ہے، یہ امریکہ کے بھی بڑے قریبی دوست ہیں، اسرائیل کے بھی بہت ہی گہرے دوست ہیں، ابراہم اکارڈ میں یہاں اسپتال، سکول، ایئرپورٹ بنا دیتے ہیں، شہباز شریف کے بڑے گہرے تعلقات ہیں، مریم نواز کے بھی، تو اس وجہ سے ان کا نام نہیں کوئی لیتا۔ دنیا میں بھی حالات ہے، لیکن سوڈان میں حالات مکمل کنٹرول سے باہر ہیں، اور اس وقت خدا نہ خواستہ پاکستان کو بھی یہ بنانے کی کوشش، یہ جو اندرونی بیرونی عدم استحکام آپ کو نظر آتا ہے، اس میں اگلی وجہ آپ دیکھیں معیشت کی جو تباہی ہے، کیونکہ تگڑی فوج جتنی مرضی ہو، سوویت یونین سے بڑی فوج نہیں ہو سکتی، وہ معیشت نہیں سنبھال سکے، کیونکہ دنیا کا ایسا کوئی میزائل یا بم نہیں بنا جو معیشت کو بہتر کر سکے۔ یہاں ہمیشہ امن و امان، اندرونی استحکام ہوتا ہے جو سیاسی استحکام کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ بلومبرگ کی آپ رپورٹ پڑھیں کہ پاکستان کے اندر معیشت اتنی سلو اور سست ہو چکی ہے کہ معیار زندگی عوام کا بہتر نہیں ہو سکتا۔ ایک طرف چونکہ آبادی میں آپ کو پتہ ہے بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، اور اتنی ہی تیزی سے بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے، کاروبار کرنا جاری رکھنا ناممکن ہو چکا ہے، اور ترقی کی صلاحیت تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ معاشی بحران اس قدر وسیع ہو چکا ہے کہ ورلڈ بینک کا اندازہ ہے کہ اگر IMF کا قرضہ بلکہ امریکہ ڈالروں کی برسات بھی کر دے تو دور دور تک معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ یہ 2 سے 3% اوپر نہیں جا سکتے، کیونکہ آبادی 7% بڑھتی ہے تو جتنی مرضی کوشش کر لیں 3% سے اوپر نہیں جا سکتے، اور 50 لاکھ ہر سال بے روزگار، سرمایہ کاری نہ ہونے کے برابر، صرف دیوالیہ پن سے بچنے کی کوشش اور جد و جہد ہے۔ مہنگائی 52% ہو چکی ہے آن ریکارڈ گراؤنڈ پہ۔ توانائی کی قیمتیں دیکھیں، بجلی گیس کے حالات دیکھیں، پاکستان کے تمام اثاثے، انٹرنیشنل ایئر لائنز، ایئرپورٹس، موٹر ویز، ایمبیسیاں، معدنیات کی کانیں، یہ صرف بیچے جا رہے ہیں، لیز پہ دیے جا رہے ہیں، کرائے پہ دیے جا رہے ہیں۔ معیشت کو ٹھیک کرنے کا ایک ہی سادہ فارمولہ پوری دنیا میں ہے کہ سیاسی استحکام، اور سیاسی استحکام کیسے آئے گا جب عمران خان جیل میں 80% مینڈیٹ چوری، تو چیزیں کیسے ٹھیک ہوں گی؟ یہ تو ایک عام سا بچہ بھی 15 سال کا سمجھ سکتا ہے۔ ان حالات میں انہیں یہ سارے معاملات شروع ہوئے، لیکن چونکہ ہم سب لوگوں کی یہ خواہش ہے اور دعا ہے، اور آپ سب کو ان حالات سے باخبر کرنے کی وجہ بھی یہ ہے کہ جو کچھ سوڈان میں ہم دیکھ رہے ہیں، جو کچھ ہم افغانستان میں دیکھ رہے ہیں، یہ چیزیں ہمیں پاکستان سے بچانی ہیں، جو اس طرف مکمل طور پر لوازمات تیار کیے گئے ہیں صرف اپنے چند سالوں کے اقتدار کے لیے، اس کے بعد انہوں نے بھاگ جانا ہے، اور بات وہی ہے، مسئلہ پھول کا ہے، پھول کدھر جائے گا۔ تو اس لیے اللہ سے دعا کریں، جمعے کا دن ہے، کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات پر رحم و کرم کرے۔ اپنا خیال رکھیں، اگلے ویلاگ کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔